अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने ग़ज़वा खंदक डिस्कस की थी कि किस तरह से अल्लाह ताला की मदद की वजह से मुसलमानों की फ़तह हुई थी और किस तरह से साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बड़ा फ़ैसला किया था और फिर वो शहीद हो गए थे। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया। ये हम जानते हैं कि अम्बिया के ख्वाब वही होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो मक्का में दाखिल हुए हैं, हरम में वो अपने सहाबा के साथ महफूज हैं, अमन की हालत में हैं। कुछ सहाबा कराम के बाल बहुत छोटे हैं और कुछ सहाबा के सर के बाल शेव्ड हैं। ये ख्वाब देखने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि मैं उम्रा अदा करने का इरादा रखता हूँ। उन हालात में ये नामुमकिन सी बात थी। कुरैश मुसलमानों को मक्का कभी भी नहीं आने देते, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उम्रे का ख्वाब दिखाया है तो ये उम्रा भी वही करवाएगा। सहाबा कराम ये बात सुन के हैरत में पड़ गए, लेकिन वो जानते थे कि अगर रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया है तो इसको ओबे करना ही करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बदुइन को बुलाना शुरू किया जो मदीना के बाहर के इलाकों में रहते थे। रसूलुल्लाह ने इनसे कहा कि चलो हम मिल के मक्का चलते हैं। कुरैश और हमारे दरमियान जंग चल रही है, वो हमें मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले भी हम में कितनी जंगें हो चुकी हैं। हरम अमन वाली जगह है, वहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। हम वहाँ बगैर हथियारों के जाएंगे, नहत्थे जाएंगे और ज़्यादा तादाद में जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर बदुइन अरब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत का रिस्पॉन्स नहीं किया। उनके दिलों में डर था कि अगर हम मक्का चले गए तो हम वापस नहीं आ सकेंगे, और अगर ये लोग भी जाएंगे तो ये भी वापस नहीं आएंगे। इन लोगों ने रसूलुल्लाह से कोई ना कोई बहाना किया और ये लोग नहीं गए, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर नहीं की और अल्लाह ताला के इस हुक्म को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। हम ये जानते हैं कि मुसलमान ये वाला उम्रा नहीं कर पाए थे। ये कामयाबी नहीं थी मुसलमानों की, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मुसलमानों की विक्ट्री का आगाज था। यहाँ से मुसलमानों ने फतुहात को एक के बाद एक करके हासिल किया और मजबूत से मजबूत होते गए। अंसार और मुहाजिरीन जमा हुए। मुसलमान मर्दों की तादाद 1400 से 1500 के दरमियान थी। ये सब जमा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का का सफ़र शुरू किया। ये सब अपने साथ कुर्बानी के जानवर लेके गए थे। उस वक्त उम्रा आज के उम्रे से स्लाइटली डिफरेंट था और हज उस वक्त फ़र्ज नहीं हुआ था। मदीना से ही सहाबा ने एहराम में अपने कुर्बानी के जानवर लिए हुए मक्का की तरफ चलना शुरू किया। उस वक्त के लोगों की नज़र में कुर्बानी के जानवर बहुत अहमियत रखते थे। कुर्बानी के जानवर पर कोई ना कोई निशानी ज़रूर लगाई जाती थी ताकि लोग जान सकें कि ये आम जानवर नहीं है, और जब कोई चोर भी इस जानवर को देखता था तो वो भी उस जानवर को चोरी नहीं करता था। इस बात की खबर कुरैश को हो गई थी कि मुसलमान आ रहे हैं, और वो अच्छे से जानते थे कि मदीना से 1400 मुसलमान उम्रे के लिए आ रहे हैं। उनके पास हथियार नहीं है, सिर्फ एक तलवार है, वो भी इसलिए कि रास्ते में अपनी हिफाजत कर सकें। अगर रास्ते में कोई चोर लुटेरे टकरा जाएं तो वो अपने आप को बचा सकें। वो जानते थे कि मुसलमान सिर्फ इबादत की नीयत से मक्का आ रहे हैं, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कुरैश भेजा ताकि वो खबर ला सके कि वहाँ के हालात कैसे हैं। मुसलमान जब मदीना और मक्का के बीच में एक जगह उस्फान के इलाके में पहुँचे तो ये सहाबी कुरैश से होकर रसूलुल्लाह के पास वापस आए। वापस आके इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कुरैश के लोगों ने डिसाइड किया है कि वो हमें मक्का में जाके उम्रा करने नहीं देंगे, वो हमें रोक देंगे, जाने नहीं देंगे, क्योंकि कुरैश के लिए मुसलमानों का वहाँ जाके उम्रा करना कुरैश के लिए उनकी अना के खिलाफ है कि ये उनके दुश्मन उन्हीं के घर में आए, चाहे वो इबादत के लिए क्यों ना आ रहे हों। जबकि इससे पहले कुरैश के लोग अपने दुश्मनों को मक्का आके इबादत करने देते थे, कभी भी नहीं रोकते थे, क्योंकि कुछ मखसूस महीने ऐसे होते थे जिनमें लड़ाई जायज़ नहीं होती थी। उस टाइम पर मुशरिकों के उम्रे और इबादत में बुत परस्तिश होती थी, शिरक होता था। मुसलमान ये उम्रा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करने आए थे। ये सहाबी जो कुरैश से वापस आए थे, इन्होंने बताया कि कुरैश ने खालिद इब्न वलीद को 200 लोगों की आर्मी के साथ भेजा है ताकि मुसलमानों पर हमला करें। ये 200 की आर्मी असलहे से लेस थी। ये खबर मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं थी। मुसलमान अपने साथ सिर्फ एक तलवार लेके आए थे। वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ उम्रे के लिए आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इल्म हुआ कि खालिद इब्न वलीद हमला करने आ रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता तब्दील कर लिया और फैसला किया कि मक्का दूसरे रूट से जाएंगे। जिस रास्ते से वो गए थे उसको हुदैबिया कहते हैं, क्योंकि उस इलाके में एक कुआं था जिसका नाम हुदैबिया था। यहाँ जब मुसलमान पहुंचे तो वहाँ पड़ाव डाला और कैंप्स लगाए। ये सब मुशरिकों के लिए बहुत तकलीफ दे था, क्योंकि खालिद इब्न वलीद अपनी आर्मी के साथ जब मुसलमानों को ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें वहाँ पे कोई भी ना मिला। वो वापस मक्का गए और कुरैश को बताया कि मुसलमान मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दिए। उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और वहाँ से निकल गए।
خالد ابن ولید بعد میں جب مسلمان ہوئے تو بتاتے تھے کہ میں نے جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ یا لڑائی کی ہے تو مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا کہ رسول اللہ خاص حفاظت میں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خالد ابن ولید واپس مکہ چلے گئے اور قریش نے پھر ایک آدمی حدیبیہ بھیجا مسلمانوں کے پاس کہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں مکہ آنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے تو تھے لیکن پھر بھی ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اس آدمی کا نام بدیل ابن ورقہ الخزاعی تھا۔ یہ الخزاعی قبیلے کے لیڈر میں سے ایک تھا۔ اس آدمی کا مسلمانوں کے پاس جانا بھی اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، کیونکہ اس کو بعد میں ریئلائز ہوا تھا کہ سچ پہ کون ہے اور غلط کون ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ خزاع کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میں قریش کی طرف سے آیا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مکہ کیوں جا رہے ہیں۔ حالانکہ بدیل ابن ورقہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان احرام میں ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلاوے کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں۔ ان سب سے بدیل ابن ورقہ کا دل نرم پڑا۔ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے اور ہم اس سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔ بدیل ابن ورقہ واپس قریش گیا اور سب کو بتایا کہ مسلمان احرام میں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ امن کی حالت میں ہیں، ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور صرف عمرہ کرنے چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو آنے دینا چاہیے۔ لیکن قریش کے لیڈرز نے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے، خاموش ہو جاؤ، ہم کسی اور کو بھیجیں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پلان تھا۔ دوسرا آدمی جس کو بھیجنے کے لیے چنا گیا وہ حلیس ابن القامہ تھا۔ اس کا تعلق الحبیش سے تھا۔ حلیس اس قبیلے میں سے تھا جو کہ مخصوص لوگوں کا نہیں تھا، مختلف علاقوں سے جو لوگ مکہ آتے تھے تو وہ کسی نہ کسی لیڈر کے اندر آ جاتے تھے۔ اس قبیلے کا نام الحبیش تھا۔ اس قبیلے کے لوگ قربانی کے جانوروں کو بہت عزت دیتے تھے اور ان کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا اور پاکیزہ تھا۔ جب حلیس مسلمانوں کے پاس گیا اور جانور دیکھے تو سمجھ گیا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے ہیں۔ حالانکہ وہ مشرک لوگ تھے لیکن جانتے تھے کہ قربانی کے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جب حلیس کو آتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے جانوروں کو آگے آگے کرو اور اونچی آواز میں تلبیہ کرو۔ حلیس نے جانور دیکھے، صحابہ کو دیکھا اور رسول اللہ سے سیم سوال کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیے۔ بات کرنے کے بعد حلیس واپس قریش گیا اور وہاں بات کی کہ ہمیں مسلمانوں کو آنے دینا چاہیے، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن قریش نے اس بار بھی نہ سنی اور پھر کیا ہوا؟ قریش نے تیسرا آدمی مسلمانوں کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس بار عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا گیا۔ وہ بھی گیا، سیم بات ریپیٹ ہوئی۔ واپس آ کے اس نے کیا کہا؟ عروہ بن مسعود لیڈر تھا، ٹاپ پولیٹیشین تھا۔ اس نے کہا کہ اے ثقیف، میں پرشیا میں کسرا بھی گیا ہوا ہوں اور میں رومن امپائر کے کیسر بھی گیا ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن محمد اور ان کے لوگوں کے درمیان تعلق بالکل الگ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان کے لوگ ان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے فالوورز کو اتنا ڈسپلن سکھایا ہوا ہے، جب یہ بات کرتے ہیں تو نیچے دیکھتے ہیں، دھیما بولتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، بہت سدھرے ہوئے ویل کلچرڈ لوگ ہیں مسلمان۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو بھی اسلام میں پراپرلی ڈھل جاتا ہے اس کے مورالز ہائی ویلیو ہو جاتے ہیں۔ قریش نے یہ سب سنا لیکن یہ سب بھی انہیں اچھا نہیں لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا۔ یہ مختلف قبیلے کے لیڈرز جو قریش نے بھیجے تھے، جو قریش سے نہیں تھے، اللہ نے ان تینوں کو دکھا دیا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ اس وقت کے مشرکوں کو بھی یہ عقل تھی کہ ہم نے قربانی کے جانوروں کو اور عمرہ کرنے والوں کو نہیں روکنا، اسی لیے وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو نہیں روکتے تھے۔ لیکن قریش نے مسلمانوں کو روکا اور کہا کہ یہ لوگ مکہ نہیں آ سکتے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمانوں میں کوئی ان کے پاس جائے گا اور بات کرے گا۔ اس کام کے لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو چنا گیا۔ عثمان ابن عفان مکہ جائیں گے عبان ابن سعید الاموی کی گارنٹی پر، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو 10 مزید لوگوں نے جوائن کیا۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے قریش میں کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا تھا۔ رسول اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ذمے 2 کام لگائے۔ ایک کام یہ کہ قریش کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہاں کے مظلوم مسلمان جو قریش میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں آنے نہیں دیا جا رہا، ان سے ملنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ہمیں جلدی فتح ملے گی۔ یہ خوشخبری اس خواب کی بیس پر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور باقی 10 لوگ مکہ پہنچے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش سے ملاقات کی اور بتایا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش کے لیڈرز نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم لوگ اس طرح سے مکہ آ جاؤ، تم واپس جاؤ اور اپنے لوگوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں، ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے، نہ ہم اس پر کوئی اور ڈسکشن کریں گے۔ لیکن اس دوران قریش نے چال چلی
انہوں نے مکراس ابن حفص کو مسلمانوں کے پاس 50 سے 70 لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ جانتے تھے کہ مسلمان ہتھے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ حملہ کرنے کی نیت سے گئے۔ رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آس پاس نظر رکھنی ہے۔ انہوں نے مکراس کو لوگوں کے ساتھ آتے دیکھا کہ یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو محمد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہی لوگوں کو گھیرے میں لے لیا، سوائے مکراس کے، وہ وہیں سے بھاگ گیا تھا۔ پر ان 50 سے 70 آدمیوں کو مسلمانوں نے کافی دیر تک اپنے پاس قید میں رکھا۔ دوسری طرف قریش کے لیڈرز نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اب آ گئے ہو تو تم کعبہ کا طواف کر کے واپس جا سکتے ہو، لیکن تمہارے علاوہ کوئی یہاں نہیں آ سکتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہاں طواف کیسے کر لوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا گیا ہے، میں واپس جاؤں گا۔ لیکن قریش نے انہیں واپس جانے سے روک دیا اور کچھ عرصے تک روکے رکھا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو روکا گیا تو یہ افواہ حدیبیہ مسلمانوں تک پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ حدیبیہ مکہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ خبر سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم نے گھیرا، لیکن اب رسول اللہ اپنے ساتھ آئے صحابہ کو تیار کرنے لگے تاکہ قریش جا کے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ ان لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ رسول اللہ نے اپنے ان صحابہ کو ایک بہت پاورفل اسپیچ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم یہاں عہد کریں گے کہ ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو دیں گے، لیکن عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے، ہم قریش سے لڑائی کریں گے۔ اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ صرف 1400 1500، اور قریش کے پاس کتنی آرمی تھی؟ اس وقت مسلمانوں کے پاس تلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قریش اسلحے سے لیس تھا۔ قریش اپنے گھر کی کمفرٹ میں تھے اور مسلمان احرام میں مدینہ سے باہر۔ لیکن ان سب آڈز کے باوجود مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ ہم اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو دیں گے، لیکن ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ یہ خبر قریش تک پہنچ گئی اور قریش کانپنے لگا، کیونکہ وہ جتنے مرضی پاورفل تھے، انہیں اپنی زندگی سے پیار تھا، اور اس طرف مسلمانوں کے لیے ون ون سچویشن تھی۔ اگر لڑائی اور جنگ جیت گئے تو دنیا میں کامیابی، اور اگر ہار گئے اور جان چلی گئی تو شہید ہوں گے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ یہ خبر سننے کے بعد قریش نے سہیل ابن عمر کو مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس جاؤ اور انہیں حملہ کرنے سے روکنے کے لیے ڈیل کرو، کوئی ٹریٹی کرو، معاہدہ کرو کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ حرم میں لڑائی جھگڑا حرام تھا، لیکن اگر کوئی حرم میں قتل کیا گیا ہو تو وہاں بدلہ لینے کے لیے لڑائی جائز ہے۔ قرآن اس بارے میں مینشن کرتا ہے۔ سہیل ابن عمر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو اس نے رسول اللہ سے بات کی اور پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ عمرہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم لڑائی کریں گے۔ یہ سننے کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ لایا گیا کہ دیکھو ہم نے عثمان کو نہیں مارا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو زندہ دیکھ کے مسلمانوں میں خوشی تو آئی، لیکن اس افواہ کے اڑنے کی وجہ سے مسلمانوں میں غصہ بھی آیا ہوا تھا، اور اس غصے کی ڈر کی وجہ سے قریش نے معاہدہ کرنے کی آفر کی۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی افواہ نہ پھیلتی تو مسلمان رسول اللہ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر کے عہد نہ کرتے اور نہ ہی معاہدہ بھی ہوتا۔ جس درخت کے نیچے یہ مسلمانوں نے بیعت کی تھی اس درخت کو الشجرہ کہا جاتا ہے۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا مدینہ سے یہاں آنا، عمرہ نہ کرنے دینا، عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی افواہ پھیلنا اور پھر قریش کی طرف سے ڈیل سائن کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان تھا۔ ڈیل لکھی گئی، معاہدہ لکھنے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں طرف سے وٹنسز موجود تھے۔ کفار کی طرف سے 2 گواہ تھے، ایک سہیل ابن عمر اور دوسرا مکراس ابن حفص تھا۔ مکراس جن لوگوں کے ساتھ آیا تھا اور اس کے لوگوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں مسلمانوں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی چیز جو لکھی تھی وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کانٹریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے درمیان ہے۔ اس لائن کو دیکھ کے سہیل ابن عمر نے کہا کہ 1 منٹ رکو، یہ جو تم نے بسم اللہ لکھی ہے، ہم تو الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، ہم اس کو نہیں لکھنا چاہتے۔ اور جو دوسرا تم نے لکھا ہے کہ یہ کانٹریکٹ اللہ کے رسول محمد اور سہیل کے درمیان ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس کو مانتے تو مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا۔ یہ سن کے رسول اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کے لفظ کو نکال دو۔ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیسے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے الفاظ کو ہٹا دوں، میں نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے صحابہ اس لفظ کو ہٹانے کو تیار نہیں ہیں تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ
کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کے لفظ کہاں لکھے ہیں، میں خود اس کو ہٹا دوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ جتنے بھی لفظ لکھے ہیں ان میں سے رسول اللہ کون سا لفظ ہے۔ اس لیے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اور اس جگہ کو اپنی انگلی سے مسخ کر کے مٹا دیا۔ باقی کا کانٹریکٹ کیا تھا؟ اس میں تھا کہ تم مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جاؤ گے، تمہیں واپس مدینہ جانا ہوگا، اگلے سال تم عمرہ کے لیے آنا، ہم لوگ 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تم ان 3 دنوں کے دوران عمرہ کرنا، بغیر کسی ویپن کے آنا اور عمرہ کر کے واپس چلے جانا۔ دوسرا پوائنٹ قریش کا یہ تھا کہ جو بھی مکہ سے مدینہ جائے گا اور مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ تھا کہ ہم 10 سالوں تک آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم امن میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور شک لکھوائی جو کہ بالکل فیئر نہیں تھی لیکن مسلمانوں کو ماننا پڑی۔ وہ کیا تھی؟ اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کوئی مکہ میں سے، ہم قریش میں سے کوئی مدینہ آ گیا تو تم لوگ اس کو ہمیں واپس کرو گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو بھی کانٹریکٹ میں لکھ دو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ مدینہ میں سے کوئی مکہ نہیں جائے گا، لیکن صحابہ پریشان تھے۔ وہ ان صحابہ اور مسلمانوں کے لیے پریشان تھے جو مکہ میں تھے اور مشرکوں کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے، انہیں مکہ چھوڑنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوائنٹ سے اگری کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ مکہ میں پھنسے ہوئے مسلمان کبھی بھی مکہ سے نہیں نکل پائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی پوائنٹس تھے لیکن ہم نے مین پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے۔ لب لباب یہ تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال آئیں گے۔ اس معاہدے کو کسی نے نہیں توڑا تھا، نہ مشرکوں نے نہ مسلمانوں نے۔ اس ٹریٹی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ ایک صحابی تھے ابو جندل رضی اللہ عنہ، یہ ان مسلمانوں میں سے تھے جنہیں مکہ میں قید رکھا ہوا تھا۔ جس وقت یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ کچھ نہ کچھ کر کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ ٹیسٹ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو جندل واپس جاؤ اور صبر کرو، یقین رکھو ہم بہت جلد فتح یاب ہوں گے۔ جو لوگ قریش سے معاہدہ کرنے آئے تھے ان میں سے ایک آدمی خزاعہ قبیلے سے تھا۔ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کو جوائن کرنا چاہتا ہے، ان کی پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہے، اور ایک قبیلہ بنو بکر جس نے قریش کو جوائن کر لیا تھا۔ معاہدہ ہونے کی وجہ سے مسلمان صحابی خوش نہیں تھے، وہ بہت عجیب پوزیشن میں تھے۔ اتنے سارے صحابہ اتنا لمبا مشکل سفر کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے 8 سے 16 دن لگتے تھے، اور اب رسول اللہ نے ان صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھو، اپنے سر منڈواؤ، اپنے جانور قربان کرو اور واپس مدینہ کی طرف پلٹو۔ صحابہ کرام بیٹھے رہے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم عمرہ کرنے آئے تھے اور ہمیں بغیر عمرہ کیے ہی واپس جانے کو کہا جا رہا ہے۔ وہ بہت خوشی سے آئے تھے لیکن جو کچھ ہوا وہ ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد بھی نہ اٹھے کیونکہ اس امید میں تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو جائے، کوئی اور راستہ نکل آئے، کیونکہ رسول اللہ کا خواب بھی وہی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم عمرہ نہ کر سکیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور راستہ نکل آئے اور ہم عمرہ کر سکیں۔ یہ سچویشن ٹف تھی، صحابہ کرام اپسیٹ تھے، کوئی بھی اٹھ نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ اپنے خیمے میں گئے۔ اس عمرے کے سفر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، وہ بھی اسی خیمے میں موجود تھیں۔ رسول اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے ام سلمہ، دیکھو میرے لوگوں کو، ان کو میں نے حکم دیا تھا کہ اپنے بال منڈواؤ اور جانور ذبح کرو، لیکن وہ دیر لگا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، انہیں تو کوئی حکم ملتا تھا تو وہ اگلے ہی لمحے اس حکم کو پورا کرنے نکل پڑتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، شاید ان کے لیے یہ مشکل کام ہو، بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے جانور کو قربان کریں اور اپنا سر شیو کر دیں، آپ کو دیکھ کے یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور فرمایا کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ رسول اللہ نے پھر تمام صحابہ کے سامنے اپنے جانور کو قربان کیا اور حجام کو بلوا کے بال شیو کروائے۔
یہ دیکھ کے صحابہ کرام بھی اٹھے اور انہوں نے بھی ایک کے بعد ایک قربانی کی اور شیو کروا لی۔ یہ کام کرنے کے بعد صحابہ کرام واپس مدینہ چلے گئے۔ واپس مدینہ کا سفر بہت بابرکت تھا۔ اس دوران کچھ واقعات ہوئے۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو کہ سورج کے طلوع ہونے والی ہر چیز سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ سب سے ہر چیز سے بہترین چیز ہے اور خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا، ایک معاہدہ طے کرائے جو کہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا۔ یہ کیسی خوشخبری ہے؟ جو سورت نازل ہوئی تھی اس کا نام سورہ الفتح مطلب وکٹری، کامیابی تھا۔ وکٹری کی سورت تب نازل ہوئی جبکہ وہ ایک طرح سے ہار کے واپس آ رہے تھے۔ سورہ فتح کی پہلی آیت، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جو ہوا وہ واقعی فتح تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ فتح ہے، وکٹری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہماری کیا کامیابی ہے، جبکہ کلیئرلی کفار نے کانٹریکٹ سائن کروایا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے یہ کامیابی ہے کہ تمہیں جنت حاصل ہوگی۔ بھلا جنت سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ ان آیات سے تمام صحابہ خوش ہو گئے اور انہوں نے مدینہ کا سفر جاری رکھا۔ راستے میں کچھ اور بھی ہوا۔ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی مقیت نام کی خاتون مکہ میں پھنسی ہوئی مسلمان صحابیہ تھیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اب مدینہ کا سفر کر رہی تھی، لیکن اگریمنٹ میں تو مینشن تھا کہ مکہ سے آیا ہوا کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں رکھ سکتے، اس آدمی کو واپس مکہ جانا ہوگا۔ لیکن کانٹریکٹ میں جو ورڈنگ مینشن ہوئی تھی وہ میسکلن تھی۔ ہر جگہ آدمی کا، مرد کا ذکر تھا، عورت کا نہیں، کہ آدمی نہیں جا سکتا مدینہ، اس کا مطلب ہے کہ عورت جا سکتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو علماء نے اس سے نکالا ہے۔ لیکن اگر اس پوائنٹ کو نہ بھی کنسیڈر کیا جائے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عورت تمہارے پاس ہے تو کچھ سوال کر کے اطمینان کر لو، اگر وہ صحیح جواب دے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ عورت صرف اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے آئی ہے، نہ کہ کوئی اور مٹیریل گین حاصل کرنے کے لیے یا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے آئی ہے، اگر وہ صرف اللہ کے لیے ہجرت کر رہی ہے تو تم پر حرام ہے کہ تم اس کو واپس بھیجو۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ یہ بھی حکم تھا کہ اگر مومن عورت شادی شدہ ہے جس کی شادی مشرک سے ہوئی ہے اور وہ مومن بن کے مدینہ آئی ہے تو تم اس کو واپس نہیں کرو گے، بلکہ اس کے مشرک شوہر نے جو بھی اس پہ خرچ کیا ہے وہ رقم تم اس کے شوہر کو واپس کرو گے، تبھی وہ عورت اس آدمی سے آزاد ہوگی۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کا مہر ادا کر دو۔ اس آیت کی بیس پر بھی صحابیہ ام کلثوم بنت عقبہ کو مسلمان اپنے ساتھ مدینہ لے جا رہے تھے۔ ایک اور صحابی تھے ابو بصیر عتبہ بن اسید رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق ثقیف سے تھا۔ یہ بھی مکہ میں قید تھے اور کسی طریقے سے وہاں سے نکل آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئے۔ قریش نے اپنے 2 آدمی مدینہ بھیجے تاکہ ان صحابی کو واپس لا سکیں۔ جب یہ آدمی آئے تو رسول اللہ نے ان صحابی سے کہا کہ دیکھو تمہیں واپس جانا ہوگا، ہم میں اگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے مطابق ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، تم واپس جاؤ، صبر کرو، ہم جلدی فتح یاب ہوں گے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ یہ سن کے اداس ہو گئے کیونکہ وہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ صحابی ان 2 آدمیوں کے ساتھ چلے گئے۔ جب یہ ذی الحلیفہ کے علاقوں میں پہنچے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں میں سے ایک مر گیا اور دوسرا بھاگ گیا اور ابو بصیر واپس مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ابو بصیر نے سارا قصہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، تم کہیں بھی چلے جاؤ لیکن مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ اس کا نتیجہ بہت خیر والا نکلا۔ یہ صحابی شام کی طرف چلے گئے۔ یہ علاقہ مدینہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ اس علاقے میں گئے اور وہیں رک گئے۔ انہوں نے باقی مسلمانوں کو بھی یہیں آنے کی دعوت دے دی جو انہی کی سچویشن میں تھے، جو مکہ میں زبردستی قید تھے لیکن مدینہ نہیں جا سکتے تھے، جیسے کہ ابو جندل نے انہیں جوائن کر لیا تھا۔
ان کے ساتھ اور بھی مسلمان جمع ہو گئے تھے اور وہیں رہنے لگے تھے۔ وہ مکہ سے نکلتے تھے اور یہاں آ جاتے۔ قریش ان کو اپنے ساتھ واپس نہیں لے کے جا سکتے تھے کیونکہ یہ والے صحابی مدینہ میں نہیں رہتے تھے، مدینہ سے باہر تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ اس راستے سے گزرنے والے قریش کے قافلوں کو مسلمان روک لیتے تھے، حملہ کرتے تھے اور سامان لے لیتے تھے۔ یہ سب اتنا زیادہ ہو گیا کہ قریش تنگ آ گیا اور انہوں نے رسول اللہ کی طرف ایک آدمی بھیجا جس نے کہا کہ اگریمنٹ میں جو شک تھی کہ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ہوگا، ہم اس شک کو کینسل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر یہاں آتا ہے تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس میں اتنی بڑی خیر تھی، مسلمان مدینہ میں نہ صحیح لیکن کہیں اور جا کے بس رہے تھے اور اب تنگ آ کے اس شک کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی فتح یہیں سے شروع ہو رہی تھی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آیات نازل کیں، ان بدوین کا ذکر کیا جنہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان عمرہ کرنے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے اور اس لیے وہ نہیں گئے تھے۔ ان کے بارے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، بدو عربیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کے ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو کہ تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت آیات نازل ہوئی تھیں۔ سورہ فتح اب جب پڑھیں گے تو مزہ آئے گا کیونکہ ہمیں اس کے کانٹیکسٹ کا علم ہو گیا ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی تھی۔ ان آیات میں احکام شامل تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ اب ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اگلی بار جب مسلمان جائیں گے تو ان کو ساتھ جانے کا بھی حکم ہوا۔ اس اگریمنٹ کی وجہ سے یہ ہوا کہ کفار نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ مسلمان زندگی کیسے گزارتے ہیں اور کس طرح رہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان پہلی بار امن ہوا تھا۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کو نکالا جا چکا تھا۔ بنو نذیر سے جو لوگ خیبر کی طرف گئے تھے ان سے نمٹنا ابھی باقی تھا کیونکہ انہی لوگوں نے غزوہ خندق شروع کی تھی۔ مسلمانوں کا لائف سٹائل دیکھ کے، ہائی مورلز دیکھ کے کفار کے دل نرم ہو گئے تھے اور خود بخود اسلام قبول کرنے لگ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ قریش میں پھنسے ہوئے مسلمان اب ہجرت کرنے لگے تھے، مکہ سے مدینہ آنے لگے تھے۔ سورہ فتح کی پوری صورت میں اس سارے انسیڈنٹ کو کیپچر کیا گیا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں پڑھ کے رونا آ جاتا ہے، کچھ آیات ہم ابھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ اس صورت کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی الواقعہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہ آیات ان کے لیے تھی جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہماری فتح کیسے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ فتح ہوگی۔ اس سے مسلمانوں کے ایمان مضبوط ہو گئے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت لے رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ امیجن کریں 1400-1500 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تم سب سے راضی ہے اور خوش ہے۔ جس نے بیعت کی تھی سب کے لیے خوشخبری۔ ان صحابیوں کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بدری صحابیوں کے لیے بشارت تھی کہ وہ دنیا میں جو مرضی کر لیں وہ جنتی ہیں، ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے۔ اور اب حدیبیہ کے صحابیوں کے لیے بھی یہی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ ہمیں قرآن کھولنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، بہت موونگ۔ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی پڑھنے کی ضرورت ہے جیسے پورے انٹرسٹ کے ساتھ ہم باقی کتابیں پڑھتے ہیں، ناولز پڑھتے ہیں، دنیا جہان کے رائٹرز کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور قرآن کا تو حق ہے کہ اس کو اپنی ساری توجہ دی جائے۔ آج کی ویڈیو کے بعد آپ نے سورہ فتح پڑھنی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے پاس تفسیر اویلیبل ہے تو وہ بھی پڑھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان مدینہ پہنچے تو بہت امن ہو گیا، اسی وجہ سے مسلمان اب باقی دوسری چیزوں پر کنسنٹریٹ کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسلام کی اب دعوت دور دور تک پہنچنی چاہیے، دور دراز علاقوں میں، ملکوں میں خطوط لکھنے چاہیے اور دعوت دینی چاہیے۔ تب جہاز تو ہوتے نہیں تھے تو خط بھیجا جاتا تھا، اور یہ خط کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کر کے پیغام پہنچاتا تھا۔ سب سے پہلا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیراکلیس کو بھیجا۔ ہیراکلیس کون تھا؟ بیزنٹائن امپائر، جو کہ رومن امپائر کے انڈر آتی تھی۔ ہیراکلیس اس کا لیڈر تھا۔ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ بہت ہینڈسم صحابی تھے، بہت خوبصورت،
لیکن ہم ان کی خوبصورتی کو مینشن کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑی آف ٹاپک بات ہے، لیکن یہاں پہ ہم ایک بہت خوبصورت نریشن کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بار ایک آدمی آیا، اس کا لباس سفید تھا۔ یہ آدمی بہت خوبصورت تھا، اس کے بال کالے تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سفر کر کے یہاں آیا ہے۔ یہ آدمی یہاں کا نہیں تھا، کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب وہ کہیں دور سے آیا ہے اور سفر کر کے آیا، لیکن دکھنے میں اتنے صاف کپڑے اور فریش لکس، لگتا نہیں تھا کہ یہ سفر کر کے آیا ہو۔ یہ آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے رکھا اور سوال کرنا شروع کر دیے۔ پہلا سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اسلام ڈیفائن کیا۔ اسلام کے 5 ستون بتائے۔ اس آدمی نے جواب سنا اور کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابی یہ دیکھ کے تعجب میں آ گئے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ رسول اللہ سے سوال کر رہا ہے اور جواب ملنے پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا، جب تمہیں پہلے سے پتا تھا تو پوچھا کیوں؟ پھر اس آدمی نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ پھر رسول اللہ نے جواب دیا اور ایمان کے ستون بتائے، اور جواب سن کے اس آدمی نے پھر سے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ پھر سے حیران ہوئے۔ پھر اس آدمی نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا۔ اس پر پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ رسول اللہ نے بہترین جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سوال کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں، اور پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ کہہ کے وہ آدمی اٹھا اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ ایک Q&A سیشن تھا، سوال اور جواب کرنا نالج کے لیے۔ اس طرح سے سوال پوچھنے والا نالج گین تو کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ بیٹھے سننے والے بھی سیکھتے ہیں۔ اس طرح سے ایک بار جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور وہ جن صحابی کی شکل میں آئے تھے وہ دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ خیر، ہم واپس چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ جب ہیراکلیس کے پاس خط لے کے گئے تو کیا ہوا؟ خط بہت سمپل تھا۔ خط میں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے ہیراکلیس کے لیے۔ میں یہ پیغام آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہو گئے تو آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ آپ کا اجر دگنا کر دے گا، لیکن اگر آپ اسلام کی اس دعوت کو رد کر دیں گے تو آپ اپنی رعایا کو گمراہ کرنے کا گناہ اٹھائیں گے۔ یہ پڑھ کے ہیراکلیس کا دل ٹھٹکا۔ اس نے کہا کہ یہاں کیا کوئی ایسا ہے جو ان کی سرزمین سے آیا ہو جس سے ہم بات کر سکیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ قریش سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں بزنس کرنے کے لیے، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ اس وقت قریش سے بزنس کرنے ابو سفیان آئے ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت تو وہ مشرک ہی تھے۔ ابو سفیان کو اور ان کے گروپ کو بلوایا گیا تاکہ ہیراکلیس ان سے مل سکے۔ ہیراکلیس نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے سب سے قریب ہے، جو خود کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ ہیراکلیس نے ابو سفیان سے کہا کہ آگے آؤ، میں صرف تم سے بات کروں گا۔ باقی گروپ کے لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور ابو سفیان کو آگے لایا گیا تاکہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو باقی گروپ کے چہرے دیکھے جا سکیں۔ ابو سفیان کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے یہاں سچ بولنا ہوگا۔ ہیراکلیس نے پوچھا کہ یہ جو آدمی خود کو رسول کہہ رہا ہے اس کا نسب کیا ہے؟ کیا وہ اچھے حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ دوسرا سوال پوچھا کہ جو باتیں یہ کہہ رہا ہے کیا ویسی باتیں اس سے پہلے کبھی کسی اور نے کی ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ پہلا انسان ہے جو یہ سب کچھ کہتا ہے۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کیا اس آدمی کے خاندان میں کہیں کوئی بادشاہ یا رولر رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ چوتھا سوال پوچھا کہ کیا کبھی تم نے دیکھا اس آدمی نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پانچواں سوال، کیا اس آدمی کے باپ داداؤں میں سے ایسی باتیں کرنے والا کوئی تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ چھٹا سوال، اس آدمی کو کون فالو کرتا ہے، پیسے والے لوگ یا وہ لوگ جو غربا ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ محمد کو وہ لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں جن کا سوسائٹی میں کوئی انفلوئنس نہیں ہے، عام اور غریب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتواں سوال، کیا اس آدمی کو فالو کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ آٹھواں سوال، کیا وہ لوگ جو اس آدمی کے میسج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ بعد میں پچھتائے یا پلٹ گئے اور اس آدمی کو فالو کرنا چھوڑ دیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ نواں سوال، کیا اس آدمی نے کبھی اپنا وعدہ یا معاہدہ توڑا ہے؟
ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں، بلکہ اب بھی ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا محمد سے معاہدہ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں سوال، کیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے، اور اگر کی ہے تو نتیجہ کیا رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ وہ جیتے تھے تو اگلی جنگ ہم جیتے تھے، ایک وہ جیتے تھے اور ایک ہم جیتے تھے۔ یہ تمام جواب سن کے ہیراکلیس نے کہا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو اللہ کی قسم وہ وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کی امید نہیں کر رہے تھے کہ وہ عرب میں سے ہوگا، اور اللہ کی قسم اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو وہ رسول میرے پیروں کی نیچے کی زمین کو بھی فتح کرے گا۔ ہیراکلیس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ آدمی کیا کہتا ہے، اس کا میسج کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ پہلی بات یہ کہتا ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور یہی اسلام ہے، یہی پرائم میسج ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ دعا میں نہ صفات میں۔ ہیراکلیس نے کہا کہ میں نے تم سے لینیج کے بارے میں پوچھا کیونکہ رسول ہمیشہ اچھے لینیج سے آتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے خاندان میں کسی نے کبھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے خاندان میں سے کسی کو فالو کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا، اگر ایسا ہوتا تو شاید وہ بادشاہت واپس لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہوتا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکے گا؟ یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھیں تو ہیراکلیس کے گرد جمع لوگوں میں شور اٹھ گیا۔ ابو سفیان اور باقی قریش کے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تاکہ ہیراکلیس اپنے لوگوں سے اس معاملے کو ڈسکس کر سکے۔ ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو خود بتاتے ہیں کہ اس وقت جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا تو اپنے گروپ سے کہا کہ دیکھو، محمد سے رومن کنگ بھی ڈر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے دل میں اسلام کے لیے نرمی محسوس کی تھی۔ ابو سفیان نے اس وقت بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ہیراکلیس نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہیراکلیس جب ہمس میں اپنے لیڈر سے ملنے گیا، سارے چیفز سے جب میٹنگ ہوئی تو دروازے بند کر دیے گئے۔ ہیراکلیس نے ان لوگوں کو بتایا کہ ایک رسول کا پیغام آیا تھا۔ اس نے ساری کہانی انہیں سنائی۔ ساری باتیں سن کے سارے چیفز اور لیڈرز اتنے اپسیٹ ہوئے کہ سارے دروازے کی طرف بھاگے، لیکن وہ بند تھا۔ ہیراکلیس نے ان سے کہا کہ واپس آؤ اور بیٹھو، میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اور صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے ایمان، اپنے مذہب پر مضبوطی سے رہو اور فکر نہ کرو ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ جان لینے کے بعد، سب کچھ پتہ چل جانے کے بعد بھی ہیراکلیس کو اسلام قبول کرنا نصیب نہ ہوا۔ اس ویڈیو کو اسی نوٹ پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں صحیح اور غلط کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں۔ ہم جب غلط کام کرنے لگتے ہیں تو دل ٹھٹکتا ضرور ہے، ضمیر ہلکی سی آواز ضرور نکالتا ہے۔ سب جانتے بوجھتے ہوئے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اپنی بری عادتوں کو، گناہوں کو فوراً نہیں چھوڑتے۔ ہم کیوں اللہ کی خوشی کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ہم جانتے ہیں ہمارا رب حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، اللہ کا عذاب حقیقت ہے، اس کی ناراضگی حقیقت ہے۔ ہم میں سے آدھے لوگ وہ ہیں جو کہ بیسکس بھی پورے نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، لیزی ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ وہ بیہیویئر نہیں ہے جو ہیراکلیس کا تھا؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دل تو نرم ہونے چاہیے کہ جب وہ اللہ کے حکم پڑھیں، سنیں تو فوراً بھاگ کھڑے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کن کن امپائرز کو خط لکھے اور کس نے پیغام مانا اور کس نے ریجیکٹ کیا، قریش کے ساتھ کیا معاملات رہے اور کوئی جنگ ہوئی، اس کا کیا نتیجہ رہا۔ اگلی آنے والی ویڈیوز بہت امپورٹنٹ اور دلچسپ ہوں گی، تو انتظار کیجیے گا اگلی ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔